मुझे कैसे पता चला? इनके आजकल एक बड़े दिल जले मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुशाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनको फिक्र आला हजरत खाई जा रही है। उनको ये गम है, मरने से पहले कैंसर लग गया है, कि एक एक करके सब लोग फिक्र आला हजरत छोड़ चुके हैं। और वो एक एक करके, पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को उन्होंने अपने जुबान के नेज़े की नोक पे लिया, उसके बाद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को लिया, अब उन्होंने मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी, अल मरूफ गालियों वाली सरकार, अल मरूफ 1 करोड़ रुपए की गाड़ी वाली सरकार, उनको भी उन्होंने जवाब दिया कि आप हमें ये कह रहे हैं कि हम मुफ्ती मुनीब साहब की तौहीन कर रहे हैं, हालांकि ये फिक्र आला हजरत से हट चुके हैं। आपको चाहिए था आप मेरे साथ खड़े होते, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए। इस मामले में मैं भी मुफ्ती मुशाहिद साहब के साथ हूं। और मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब का उन्होंने क्लिप अपनी उस वीडियो में चलाया, और उसके बाद उन्होंने उस क्लिप को बुनियाद बना के उनको जवाब दिया। और हैरानकुन बात, इतनी गुस्ताखाना बात उस क्लिप में मुफ्ती मुशाहिद ने चलाई, लेकिन इसको तौफीक नहीं हुई कि इस गुस्ताखी का रद्द करे जो वाकयातन 295C का केस बनता है, उसने ओवरलुक कर दी। क्योंकि ये इसके बाबा, इसके आला हजरत में मुब्तला है, इसके रसूल में मुब्तला नहीं है। वो तो नसीब वालों का हिस्सा है, वो उनका हिस्सा है जो ये रद्द पढ़ते हैं। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो इनको इश्क रसूल कभी भी नसीब नहीं होना, ये इश्क बाबा में मुब्तला है। जब बाबा वर्सेस रसूलुल्लाह आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बाबे बचाते हैं, नबी इस्लाम की जात को ये पीछे करते थे। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या ये हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाउज़ु बिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी जमाने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है, तो यहां से पता लगा कि ये जज्बात के अंदर आकर किसी भी चीज को गुस्ताखी डिक्लेयर करता है। अंबिया इकराम अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, क्या ये गुस्ताखाना बात नहीं है? ये मैंने इस पे बोल दिया ना, अंबिया इकराम के बारे में कुरान में अल्लाह ने खुद कह दिया, नबी तुम फरमाओ ना मैं अपने नफे का मालिक हूं ना नुकसान का। तो हज़रत ईसा के बारे में जब आया कि वो रोटी खाने के मोहताज थे, तो रोटी खाने के अगर मोहताज थे तो टॉयलेट के मोहताज क्या नहीं थे? तो ये तो मतलब ये बात ही फजूल है करना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दजल फरेबी का और इफ्तराआत और बहतानात का बेताज बादशाह है, बल्कि इसको इसकी जुबान में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि दजल फरेबी, बहतानात, इफ्तराआत और गंदी जुबान वाली सरकार। तो इस गंदी जुबान वाली सरकार ने अभी पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप जारी किया, जिसमें इसने समर अब्बास अत्तारी साहब के ऊपर गुस्ताखी का फतवा जारी किया कि जी ये गुस्ताखे रसूल करार पाए और इनके ऊपर 295C लगनी चाहिए और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इनको सजा दिलवानी चाहिए। और अपने तमाम शागिर्दों को बरंगेख्ता किया कि वो उठें और समर अब्बास साहब के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करें। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात मैं करना चाहूँगा कि समर अब्बास अत्तारी साहब का जो अंदाज़े बयान है और जो बयान के अंदर कई अल्फाज हैं, उनका हम कभी भी दिफा नहीं करेंगे, उनके हवाले से हम कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। जिस तरह कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये गुफ्तगू की थी कि इनका जो अंदाज होता है वो कई दफा बड़ा सूकियाना, बड़ा बाजारी और वल्गैरिटी पर मुश्तमिल होता है, जिसकी हम तायीद कभी भी नहीं कर सकते। और इसी अंदाज से कई दफा ये अहादीस को भी बयान कर जाते हैं जो कि इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज होता है। हम उसको कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, हम कभी भी उसका दिफा नहीं करेंगे। हम इनको यही कहेंगे कि जब भी ये हदीस बयान करें या कुरान पाक की आयत के ऊपर गुफ्तगू करें, जब भी इस तरह के हुस्सास जो है मामलात पर गुफ्तगू करें, तो ये जहन बना लें कि ये हमारा रेड जोन है। यहाँ पर जरा बराबर भी कमी बेशी जो है वो हमें भारी पड़ सकती है, हमें महंगी पड़ सकती है, वो ईमान के जाया होने का सबब भी बन सकती है। लिहाजा इस रेड जोन में बड़ी एहतियात के साथ कदम रखा जाए और तमाम SOPs के साथ जो है वो गुफ्तगू की जाए। और इनकी इन बातों से अहले सुन्नत का नुकसान भी होता है कि जिस तरह वो मिर्जा का रद्द करते हैं बज़ो में ख्वेश, वो ये समझते हैं कि इससे बहुत उम्मत का फायदा हो रहा है और मिर्जा को बड़ी टीस हो रही है। और भाई मिर्जा को टीस नहीं हो रही, मिर्जा को कोई जलन नहीं हो रही, बल्कि वो खुश होता है जब उसको गाली दी जाती है, जब उसके साथ वल्गर गुफ्तगू की जाती है, वल्गैरिटी के साथ कलाम किया जाता है, सूकियाना कलाम किया जाता है, तो वो जो है इंतहाई खुश होता है कि उसको मवाद मिल जाता है और वो उसको अपने चैनल पर अपलोड करके उसको बकायदा जो है वो हाईलाइट करता है और अपने स्टूडेंट्स को और दीगर भोले भाले सुन्नियों को ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि मैं तो कुरान और हदीस को बयान करता हूं, मैं इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक मैं अहादीस के नंबरिंग बयान करता हूं, मैं तो ये किताब दिखाता हूं, वो किताबें दिखाता हूं। लेकिन इनको देखो, ये मेरे हवाले से इस अंदाज की जुबान इस्तेमाल करते हैं, इनको गालियों के सिवा
آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو اس انداز سے وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ یہ کبھی بھی مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے دلائل کو نہیں چلائے گا، میرے دلائل کو نہیں چلائے گا، ان کے اوپر کبھی تبصرہ نہیں کرے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے ان کے دلائل چلائے تو لوگ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے، لوگ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ علمی طریقے سے رد کر رہے ہیں، اور پھر رد بھی ایسا ویسا نہیں، بڑے بہترین انداز میں رد کیا جا رہا ہے، تو یہ کبھی بھی اس طرح کی چیز کو نہیں چلائے گا۔ ہاں جہاں اس کا اپنا مدعا حل ہوتا ہو وہاں پر یہ ہماری ویڈیوز چلائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ سرسری گفتگو کرے گا، لیکن وہ دلائل پر مشتمل نہیں ہوگی۔ اس کے اندر سے بس یہ نکالے گا، جس طرح اس نے منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے میری ایک ویڈیو چلائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ یہ دیکھو جی انہوں نے کہہ دیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی فکر رضا سے ہٹ گئے ہیں، تو میں جی بالکل مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ درست گرفت کی ہے۔ اب بھی اس نے اسی انداز میں میری ویڈیو چلائی اور اس کے اوپر تبصرہ کیا، اب ہم اس تبصرے کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ ٹاپک نمبر 3، وہ گالیوں والی سرکار، المعروف گاڑی والی سرکار مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی، اور صرف جھوٹی نہیں تھی، بےہودہ تھی، گستاخانہ تھی، بے حیائی پر مبنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ پاکستان کے قانون کے تحت اس پہ 295C لگتی ہے۔ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو اس نے حدیث پاک کے حوالے سے سمر عباس صاحب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگایا، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مشکات شریف کی 57 نمبر حدیث پاک، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس عائرہ بکری کی طرح ہے، اس پھرنے والی متردد بکری کی طرح ہے جو دو بکروں کے درمیان متردد ہوتی ہے۔ یہاں پہ غنم کا لفظ آیا، غنم لفظ جو ہے وہ ریوڑ پر بھی بولا جاتا ہے، اس میں جنس ہے، اور یہ ایک فرد پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ بکرے کو بھی غنم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شارحین نے یہ دونوں معنی لیے کہ دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے یا یہ دو بکروں کے درمیان پھرتی ہے۔ اس انداز سے جو ہے وہ یہ معاملات کرتی ہے، کبھی اس کے پاس جاتی ہے، کبھی اس کے پاس جاتی ہے، اور یہ ترجمہ اس کے امام، اس کے استاد، اس کے مربی، جن کے حوالے سے یہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ میرے استاد صاحب ہیں اور بڑے بڑے کلابے ملاتا ہے، زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے کہ منافق کی مثال دو ریوڑوں میں اس سرگرداں بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف نر کے لیے بھاگتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں انہوں نے بھی نر کے الفاظ لکھے کہ نر کے لیے بھاگتی ہے۔ تو اب اس کا معال، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث جو ہے جب روایت کی جاتی ہے تو محدثین کے اندر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو روایت باللفظ کی جاتی ہے کہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے بعین ہی من وعن، انہی الفاظ کو جو ہے محفوظ کر کے آگے ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایت بالمعنی کی جاتی ہے، روایت بالمفہوم کی جاتی ہے کہ اس روایت کے اندر سے جو معنی اخذ ہوتا ہے، جو مفہوم اخذ ہوتا ہے، وہ آگے جو ہے کنورٹ کیا جاتا ہے، وہ آگے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سمر صاحب نے بھی اس کو روایت بالمفہوم کے اعتبار سے روایت کیا، روایت بالمعنی کے اعتبار سے روایت کیا۔ تو جب شارحین نے اس کی شرح میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو بڑے بڑے ائمہ نے ذکر کیا ہے، اور مرزا کا بابا زبیر علی زئی بھی اسی ترجمے کا مترجم ہے جس کو یہ گستاخی کہہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں مرزا اب کہنا کہ اس پر بھی 295C لگتی تھی، اگرچہ یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ گیا ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو اس بابے کو بھی ہم لٹکا دیتے، اس پر بھی ہم 295C لگواتے، اور میں اپنے سارے شاگردوں کو کہتا کہ چلو بھائی اٹھو اور بابا زبیر علی زئی پر جو ہے وہ 295C لگوا دو، لیکن تو مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، اور تو اپنے باباؤں کی محبت میں، ان کے عشق میں اس طرح گرفتار ہے، کبھی بھی زبیر علی زئی کے حوالے سے تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرے گا۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے، یہ گالی والی سرکار نے خود کہا۔ یہاں سے مرزا اپنا طریقہ واردات بتا رہا ہے کہ جب یہ خود گستاخی کرتا ہے، خود اس نے کوئی دریدہ دہنی کرنی ہوتی ہے، کوئی ولگیرٹی والی گفتگو کرنی ہوتی ہے انبیاء کرام کے حوالے سے،
हुजूर सरबराह कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो ये यहूदियों और ईसाइयों के कंधे पर रख कर वो तोप चलाता है। यहां पर देख लें, पहले इसने कहा, इन्होंने पिछले दिनों सराहतन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी। इस तरह के इसने सारे फतवे लगाए और कहता है कि ये ऐसे नहीं किया कि जी यहूदी की तरफ मंसूब किया हो या कहा हो कि ईसाई ऐसे कहते हैं। तो भाई ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये अपने मामले की तरफ इशारा कर रहा है कि जब भी इसने गुस्ताखी की है तो इसी अंदाज से किया है कि जब लफ्ज छोकरा इसने बोला तो इसने कहा कि यहूदी ये कहते थे कि ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा, माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। जब हमने इससे पूछा कि ये इतना गंदा लफ्ज तुमने हुजूर के लिए बोल दिया, तो कहता है मैंने तो नहीं बोला, ये तो यहूदी बोलते थे। वो कहता है इसने नबी के लिए छोकरा लफ्ज बोल दिया, मैंने नहीं बोला, वो बोलते थे, वो तो इससे आगे बोलते थे। फिर जब हमने कहा यहूदी बोलते थे तो या कुरान में आया होगा या हदीस में आया होगा, तो तुम दिखाओ इसकी नकल कहां मौजूद है, कहां से तुमने इसको नकल किया है। तो जब इसने देखा कि नकल तो कोई मौजूद नहीं है, तो इसने उसको पॉजिटिव साबित किया कि ये बिल्कुल मुस्बत है, इसके अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं है, इसमें कोई बेहुदापन नहीं है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। फिर इसने ईसाइयों के कंधे पर रखकर लफ्ज दज्जाल वाली तौब चलाई कि ईसाई जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गंदा और गलीज लफ्ज बोलते हैं। ज्यूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। तो जब इसको कहा गया कि कहां बोलते हैं, वो नकल पेश करो, तो अब वो नकल तो ये पेश ना कर सका। कहता है मैंने तो ये नहीं कहा था कि वो कहते हैं, मैंने तो कहा कि वो समझते हैं। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। हालांकि इसने कहने वाली बात भी कई जगह कही है। इंसानी तारीख का सबसे कामयाब तरीन इंसान, आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग उनको पैगंबर ही नहीं मानते, 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। तो इस अंदाज से ये वारदात करता है। तो अपनी वीडियो के इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात ये इकरार कर गया कि मैं जब भी इस तरह की वारदात खेलता हूं तो मैं इस अंदाज से खेलता हूं, तो जितने भी गुस्ताख हैं, जितने भी बेअदब हैं, उनको भी मिर्जा साहब मशवरा दे रहे हैं कि अगर तुम्हें गुस्ताखी करनी ही हो तो इस अंदाज से कर लिया करो कि यहूदी ये कहते हैं, ईसाई ये कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमने इसीलिए इसके लफ्ज दज्जाल के ऊपर पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और ये बताया कि ये इसकी वारदात का तरीका है, ये इसी अंदाज से वारदात खेलता है, ये इसी अंदाज से वारदात करता है। और हमने वो जुमले लगाकर और इसकी बेबाकियां लगाकर और ये बताकर कि ये बंदा आदि मुजरिम है और आदि मुजरिम का हुक्म और है, और जिससे सबकत लिसानी के साथ कोई लफ्ज निकल जाए या कोई इस तरह की बात हो जाए जो शान रिसालत के खिलाफ हो, उसके अहकामात और हैं। हमारे नजदीक ये है कि ये तौबा कर ले तो इंशाल्लाह तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है और ये बड़े खुश है इस किस्म के कवानीन पे। अगर इसकी तौबा कबूल की गई तो 400 लोग जो अडियाला में कैद हैं उनकी तौबा भी कबूल की जाए और बाकी जेलों के अंदर उनकी भी तौबा कबूल की जाए। पहले भी इन्होंने अपने मुफ्तियों की कबूल कर ली हुई है। 295C तेरे जैसे बेलगामों के लिए बना है, उन बेलगामों के लिए बना है जिनका माजी इस बात पर शाहिद है कि वो लोग हुजूर की गुस्ताखियां करते हैं, हुजूर के लिए बिल्कुल जो है वो बेबाक हैं। उन जैसे लोगों के लिए ये कानून बना है और उनके लिए कि जिनसे सबकत लिसानी से कोई अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएं, उनके लिए कानून नहीं है। उनके लिए तौबा वैलिड है, लेकिन आदि मुजरिम की तौबा वैलिड नहीं होगी। और अब मैं मौलवियों से भी कहूंगा, अब तुम्हारा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है कि तुम लोग इश्क बाबा में मुब्तला हो या इश्क रसूल में मुब्तला हो। अभी पता चल जाएगा, अगर तुमने इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की कानूनन तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। और यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर इस पर गुस्ताखी का हुक्म लगता होता, इसके ऊपर गुस्ताखी रसूल के हवाले से मामलात आते होते, तो ये तुम्हें भी पता है, तुम्हारे देखने वालों को भी पता है और दीगर लोगों को भी पता है कि मुफ्ती मुशाहिद जरा बराबर भी दरेग ना करता और वो हुक्म शरा जरूर बयान करता कि उनको पता है कि जब हमने अपने मसलक के मुफ्ती आजम साहब को पकड़ लिया और कटहरे में खड़ा कर लिया और उनसे तमाम तर सवालात किए जो कि शरा में बनते थे, उन पर तमाम तर वो एतराज़ात किए जो शरा शरीफ में बनते थे,
تو پھر سمر عباس صاحب کون ہیں؟ اسی طرح ہم نے دیگر کو بھی اسی انداز سے ایکسپوز کیا، حالانکہ وہ بظاہر تو ہمارے مسلک کے تھے۔ لوگ تو جو ہے وہ اپنوں کو چھوڑتے ہیں، غیروں کو پکڑتے ہیں، لیکن ہم نے غیروں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اپنوں کی بھی وہاں سرزنش کی جہاں جہاں شریعت مطہرہ نے ان کی سرزنش کا ہمیں حکم دیا، جہاں جہاں ان کی شریعت مطہرہ نے سرزنش کی۔ تو بھائی ہمارے سے تو یہ بات آپ متصور نہیں کر سکتے کہ ہم خاموش رہ جائیں گے اور ہم کسی کے حوالے سے نہیں بولیں گے۔ بھائی اتنی بڑی شخصیات آئی، لوگوں نے یہی تصور کیا کہ اب مشیشہ نہیں بولے گا، اب مشیشہ کو سانپ سونگ جائے گا، اب مشیشہ بول کے دکھائے، اب مشیشہ حکم لگا کر دکھائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بغیر لومۃ لائم کا خوف کیے میں نے جو ہے وہ حکم بیان کیا، حکم شرع کو واضح کیا۔ تو مرزا بھی اپنے الفاظ میں اس بات کا اقرار کر جائے گا کہ مفتی مشاہد صاحب نہ گفتگو کریں، بڑی حیران کن بات ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی، اور صرف جھوٹی نہیں تھی، بےہودہ تھی، گستاخانہ تھی، بے حیائی پر مبنی تھی۔ لیکن اب یہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ من گھڑت ہے اور یہ گستاخانہ ہے۔ تو ہم مرزا کی آپ کو روش بیان کر دیتے ہیں کہ مرزا کسی بھی چیز کو گستاخانہ کس اعتبار سے کہتا ہے؟ کیا یہ کسی چیز کو اپنے علم کی بنیاد پر گستاخی ڈکلیئر کرتا ہے، یا فقط جو ہے وہ اپنی ہوائے نفس سے اور اپنے جذبات سے اس کو گستاخی ڈکلیئر کرتا ہے؟ جب اس سے بخاری شریف کی 6982 نمبر حدیث پاک کے حوالے سے سوال ہوا، جس کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے اس کے بقول یہ موجود ہے، ہم اس کو خودکشی کے الفاظ نہیں کہتے، یہ اس نے جو ہے اس کے حوالے سے پورا تھمبنیل بنا کر بھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے کہ حضور سرور کونین نے خودکشی کا ارادہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ گستاخی ہے بالکل۔ لیکن اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ وحجہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ کیا امام بخاری نے یہ حدیث لا کر جو تیرے بقول گستاخی ہے، کیا انہوں نے یہ نیچے لکھا کہ یہ رسول اللہ کی شایان شان نہیں، میں اس کو رد کے طور پر لے کر آ رہا ہوں، میں اس کو گستاخی کے طور پر کوٹ کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد کے طور پر کوٹ کر رہا ہوں؟ کیا اس طرح کے الفاظ بولے؟ ہرگز نہیں بولے۔ تو تیرے بقول 295C امام بخاری پر بھی لگتی ہے۔ تو جب اس کی اس بات پر گرفت کی گئی کہ تو نے امام بخاری کی اس حدیث پاک کو جو ہے وہ گستاخی ڈکلیئر کر دیا، اور دیکھ بات کہاں تک جائے گی، امام بخاری گستاخ قرار پائیں گے، پھر جس نے امام بخاری کی تائید کے اندر یا امام بخاری سے نقل کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو نقل کیا، وہ سارے کے سارے گستاخ قرار پائیں گے۔ اور تو تیرے بڑے بڑے بابا موجود ہیں اس کے اندر، تیرے اپنے بابا رگڑے جائیں گے، تیرے اپنے استاد رگڑے جائیں گے۔ تو اس نے عشق بابا کے اندر مرغوب ہوتے ہوئے اس کو رسول اللہ کی کیا حیا ہے، اس کو انبیاء کی کیا حیا ہے، کہ یہ بندہ تو اتنے گندے نتائج نکالتا ہے کہ جو دیکھے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ ٹوائلٹ کی بھی تو پھر محتاج ہیں، معاذ اللہ، وہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ انبیاء کرام اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، کیا یہ گستاخانہ بات نہیں ہے؟ یہ میں نے اس پہ بول دیا نا، انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے، نبی تم فرماؤ نہ میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب آیا کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، تو روٹی کھانے کے اگر محتاج تھے تو ٹوائلٹ کے محتاج کیا نہیں تھے؟ تو یہ تو مطلب یہ بات ہی فضول ہے کرنا۔ معاذ اللہ، اس طرح کی ولگیرٹی والی گفتگو جو انبیاء کے لیے کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کرتا ہے، تو وہ کس انداز سے حضور کے حیا کی وجہ سے اس بات کو مانے گا؟ تو اس نے اپنے باباؤں کے حیا کے اندر آ کر، باباؤں کے حیا میں، ان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس نے فوراً یہ کہا کہ نہیں جی، وہ ایک وقت میں نے اس کو جذبات کے اندر گستاخی کہہ دیا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، تو یہاں سے پتہ لگا کہ یہ جذبات کے اندر آ کر کسی بھی چیز کو گستاخی ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو پتہ لگا یہ علم کی بنیاد پر نہیں کہتا، بلکہ جذبات کے اندر مغلوب ہو کر کہتا ہے، اور بعد میں اس کا برملا اظہار بھی کر رہا ہے۔ بھائی تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا گستاخی کا، اور امام بخاری پر اتنی بڑی تہمت رکھ دی، اور اس کے بعد اتنے نارمل انداز سے جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو جی وہ میں جو ہے جذبات کے اندر آ کر میں نے اس کو گستاخی کہہ دیا تھا، وہ تمہارے بقول تمہاری منجی ٹھوکی گئی، تو میں بتایا گیا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اور یہ اس انداز کے الفاظ بھی نہیں بولے جائیں گے جن الفاظ سے تو تعبیر کر رہا ہے۔
تو اس کی یہ بات، اور اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے جو مشکات شریف میں بھی موجود ہے، الادب المفرد کے اندر بھی امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، اور دیگر بھی کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کو صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ البانی نے اس کو صحیح کہا، دیگر جو ہے وہ اہل حدیث کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات تم نے کنایہ کے ساتھ نہیں کہنی، صراحتاً کہنی ہے۔ اس کو بھی اس نے گستاخی قرار دیا اور ولگیرٹی قرار دیا، اور اس نے کہا کہ یہ حضور کی طرف اتنے گندے الفاظ معاذ اللہ منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے، الادب المفرد میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں آپ کی طرف یہ منسوب ہے نعوذ باللہ، لیکن کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف، کتابوں میں تو آ گئی کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے آپ کی طرف بات کہ فرمایا کہ یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کہنا۔ نعوذ باللہ، اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں؟ حالانکہ جب زجرن گفتگو کی جاتی ہے تو کئی دفعہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ الفاظ تو صحیح سند سے موجود ہیں، حدیثوں کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم یہاں پر اب دوسری طرح سے کلام کرتے ہیں کہ الادب المفرد میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے، زبیر علی زئی نے بھی اس پر گفتگو کی ہوئی ہے، دیگر تمہارے باباؤں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں لگا فتویٰ مرزا، کیا یہ سارے گستاخان رسول تھے؟ یہ سب رسول اللہ کی گستاخی کیے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر الادب المفرد کے اندر یہ حدیث امام بخاری کی موجود ہے اور تو نے خود اس چیز کو مانا کہ جی امام بخاری کی ہر کتاب کی ہر حدیث صحیح نہیں ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس انداز سے تو نے جو ہے وہ حدیث کو مشکوک قرار دیا اور اس کے اوپر اس انداز سے گفتگو کی۔ اب مجھے بتا، جس بندے سے ایک دفعہ بھی گستاخی ثابت ہو جائے کیا اس کی دیگر احادیث کے اوپر اعتبار کیا جائے گا؟ کیا اس کی دیگر احادیث کو لیا جائے گا؟ اور تو نے تو امام بخاری کو مشکوک بنا دیا اور تو نے تو دیگر ائمہ کو مشکوک بنا دیا۔ یہ ہے تیری علمی اوقات کہ تو صحیح حدیث کو بھی جو ہے وہ ولگیرٹی پر مشتمل قرار دیتا ہے، اور جہاں ولگیرٹی ہوتی ہے اور بالیقین ہوتی ہے اور اس کے اوپر پیچھے کوئی اصل بھی موجود نہیں ہوتی، کسی حدیث کی بنا پر بھی تو نے وہ بات نہیں کہی ہوتی، وہ تجھے عین ایمان لگتا ہے۔ جس طرح کہ تیرا بھی ہم نے کلپ چلایا جس میں تو کہہ رہا ہے جی پیشاب تو وہ دیکھیں جی جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو وہ ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں، جو کھانے پینے کے محتاج ہیں وہ ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں۔ تو اسی بنا پر میں نے کہا کہ جی انبیاء پیشاب بھی نہیں روک سکتے، معاذ اللہ، اس کی کوئی اصل تو بیان کر۔ تو نے تو جو چیز لائی اس سے آگے خود نتیجہ نکالا، جو نتیجہ کسی نے بھی نہیں نکالا، کسی شارح نے نہیں نکالا، کسی امام نے نہیں نکالا، کسی بھی اللہ کے بندے نے نہیں نکالا، صرف تیرے جیسے گستاخ نے وہ گندا نتیجہ نکالا، اور اس گندے نتیجے کو کس انداز سے جو ہے وہ اب دفاع کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر تو نے کہا ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ تھے جن کی جو ہے وہ شلواریں اتار کر ان کو غسل دیا گیا، معاذ اللہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ تمام گالی تمام انبیاء کرام کو نہیں، کیونکہ تو نے صرف رسول اللہ کا استثناء کیا ہے، بقیہ انبیاء کا استثناء نہیں کیا، تو یہ شلوار والی گالی تو نے انبیاء کو بھی دی۔ تو جو اتنی گندی گالیاں دے سکتا ہے اس سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ غیرت کے اندر اور جو علمی دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ فیصلے کرے گا کہ یہ گستاخی ہے اور یہ گستاخی نہیں ہے؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ ان کے آج کل ایک بڑے دل جلے مفتی ہیں، مفتی مشاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کو فکر اعلیٰ حضرت کھائی جا رہی ہے۔ ان کو یہ غم ہے، مرنے سے پہلے کینسر لگ گیا ہے، کہ ایک ایک کر کے سب لوگ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنے زبان کے نیزے کی نوک پہ لیا، اس کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو لیا، اب انہوں نے مفتی سمر عباس اتاری، المعروف گالیوں والی سرکار، المعروف 1 کروڑ روپے کی گاڑی والی سرکار، ان کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفتی منیب صاحب کی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ یہ فکر اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس معاملے میں بھی مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہوں کہ واقعتاً الحمدللہ مفتی منیب صاحب نے فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ دی ہے۔ اور مفتی سمر عباس اتاری صاحب کا انہوں نے کلپ اپنی اس ویڈیو میں چلایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کلپ کو بنیاد بنا کے ان کو جواب دیا، اور حیران کن بات، اتنی گستاخانہ بات اس کلپ میں مفتی مشاہد نے چلائی، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس گستاخی کا رد کرے جو واقعتاً 295C کا کیس بنتا ہے۔
اس نے اوور لک کر دی، کیونکہ یہ عشق بابا، عشق اعلیٰ حضرت میں مبتلا ہے، عشق رسول میں مبتلا نہیں ہے. وہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، وہ ان کا حصہ ہے جو یہ رڈز پڑھتے ہیں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو ان کو عشق رسول کبھی بھی نصیب نہیں ہونا، یہ عشق بابا میں مبتلا ہے. جب بابا ورسز رسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بابے بچاتے ہیں، نبی الاسلام کی ذات کو یہ پیچھے کرتے تھے. اب یہاں پر دیکھیں کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ جی مفتی مشاہد صاحب جو ہے وہ ان کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ جی فلاں بھی فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ گیا، فلاں بھی فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ گیا. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ فکر اعلیٰ حضرت کی ہم نے کئی دفعہ تشریح کی ہے، اور تو چونکہ بغضی ہے اور تجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنی نام کیوں لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا، جس انداز سے صحابہ کی ناموس پر پہرا دیا، اہل بیت اطہار کی ناموس پر پہرا دیا، اور جس طرح انہوں نے دین پر پہرا دیا، اب اس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے اس انداز سے دین متین کا دفاع کیا، دین متین پر پہرا دیا. تو جب ہم فکر رضا کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد شریعت مطالعہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ فکر رضا کوئی بھی ایسی فکر اعلیٰ حضرت نے بیان نہیں کی جو کہ شریعت سے ٹکراتی ہو، جو کہ شریعت سے متصادم ہو. اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی عشق بابا میں مبتلا تھے، عشق رسول میں مبتلا ہوتے، وہ اس کی گرفت کرتے. میں نے کہا جی آپ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں، ہم نے کسی جگہ پر کسی ویڈیو کے اندر یہ بات کی ہو کہ رسول اللہ کا کوئی گستاخ ہو یا نہ ہو، یعنی عملی طور پر یا الفاظ کے اندر کہ جی کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں یہ سروکار ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، بس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا ہماری کبھی بھی کسی گفتگو سے اس طرح کا تاثر بھی ملا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم عشق رسول والے ہیں. ہم عشق رسول کے اندر اور عشق الہی میں، عشق رسول میں، عشق صحابہ میں، عشق اہل بیت میں ہر ایک کا رد کرتے ہیں. جو جو اس باؤنڈری کے اندر آتا جاتا ہے ہم اس کا رد کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ پرایا ہو، چاہے وہ ہمارے مسلک کا مفتی اعظم کہلاتا ہو، خطیب اعظم کہلاتا ہو، بڑے سے بڑے القابات والا ہو، چاہے وہ دوسروں کا بڑے سے بڑے القابات کا حامل ہو. ہم ہر ایک کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، ہر ایک کو شریعت پر پیش کرتے ہیں. شریعت جس کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے ہم بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اور یہاں پر سب سے بڑی بات کہ اس نے کہا کہ جی اس نے سب سے پہلے منیب الرحمان صاحب کو اپنی زبان کی نوک پر رکھا، پھر اس کے بعد اشرف جلالی صاحب کو، اور آپ سمر عباس صاحب کو. میں کہتا ہوں بتاؤ نا، وجہ بھی بتاؤ نا، کس بنا پر رکھا؟ کیا اعلیٰ حضرت کی بنا پر رکھا کہ جی آپ اعلیٰ حضرت سے ہٹ گئے ہیں؟ اور بھائی اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا ہے شرعی حکم کہ گستاخوں کے پاس جو ہے نا نہیں بیٹھنا، اور یہ حکم شرع کا کہاں موجود ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب تجھے شیطان بلا دے، یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا. تو وہ ظالم کون ہیں؟ یہ بالکل تفاسیر کے اندر موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس فکر کو جو ہے عام کیا. اب مجھے بتاؤ کہ یہ فکر رضا ہے یا یہ فکر قرآن ہے؟ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا ایاکم و ایاہم، وہ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اسی طرح لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مجالست کرو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، کسی طرح کا معاملہ نہ رکھو، یہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اس طرح کے احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، قرآن پاک کی صریح آیت موجود ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ فکر رضا ہے یا فکر قرآن ہے؟ مجھے بتاؤ یہ فکر رضا ہے یا فکر رسول ہے؟ مجھے بتاؤ یہ فکر رضا ہے یا فکر شریعت ہے؟ بالکل یہ فکر قرآن ہے، یہ فکر حدیث ہے، یہ فکر شریعت ہے. اس کو فکر رضا کہہ کر اور تم اس انداز سے لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کرو کہ چونکہ یہ رضا کے بیان کردہ احکامات ہیں اس لیے ان لوگوں کو بڑی ٹیس ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں کا رد کرتے ہیں. منیب الرحمان جیسے بندے کا ہم نے رد کیا کس بات پر؟ کہ وہ کیا اعلیٰ حضرت کے گستاخوں سے مل رہا ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخوں سے مل رہا ہے، صحابہ کرام کے گستاخوں سے مل رہا ہے، اور اس کے ہم نوالا ہم پیالہ جو مولوی ہیں وہ گستاخان رسول سے مل رہے ہیں، گستاخان صحابہ سے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو رہے ہیں، جبیاں پپیاں کر رہے ہیں. اور پھر جو مولوی منیب الرحمان کے دفاع کے لیے آ رہا ہے ہم ان مولویوں کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں صرف اس بنا پر
کہ رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ ملنے والے کی کبھی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور بھائی یہ عشق بابا ہوتا تو ہم مفتی اعظم پاکستان کو ان تمام معاملات کے باوجود بھی چوم چوم کے آنکھوں سے رکھتے, اور اگر عشق بابا ہوتا تو ہم ان کے ہم نوا ہم نوالا ہم پیالہ مولویوں کو بھی چوم چوم کے آنکھوں کے ساتھ رکھتے. اور یہ تو نے خود اپنے منہ سے ہمارے عشق رسول کی مثال دی ہے, عشق رسول کی دلیل دی ہے. یہ ہمارے عشق رسول کی دلیل ہے کہ اپنا ہو یا بیگانہ جو بھی شریعت کے تحت آئے گا وہ رگڑا جائے گا. تو اس کو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آئی, اوور لک کر دی. چلو اب بنا دے یہ کلپ, اس کی ذمہ داری ہے کلپ بنائے اور رد کرے اور اس کو توبہ کے اوپر آمادہ کرے, بلکہ 295C کٹوائے. توبہ تو ہے ہی نہیں ہے نا ان کے نزدیک. یہ لیں جی, ہم نے کلپ بنا دیا ہے اور یہ جو تم اچھل رہے تھے اس کا جواب دینا چونکہ ہم پہ ضروری تھا اس لیے ہم نے بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تو جذبات کے اندر آ کر کسی بھی چیز کو گستاخی کہتا ہے. ہم جذبات کے ساتھ کسی چیز کو گستاخی نہیں کہتے, ہم علم کی بنیاد پر کہتے ہیں, دلائل کے پیش نظر کہتے ہیں. شریعت جہاں پر جس کو گستاخ ڈکلیئر کرے گی ہم اس کو گستاخ ڈکلیئر کریں گے, چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ بیگانہ ہو. اگر شریعت اس کو جو ہے وہ معذور قرار دے, شریعت اس کے حوالے سے توجیہ کرے, شریعت اس کو رستہ دے تو ہم بھی اس کو رستہ دیں گے. ہم رستہ روکنے والے نہیں ہیں. لیکن تو مر جائے گا, زہر کا پیالہ پی لے گا, تو کبھی بھی ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا جو واقعی تو نے گستاخیاں کی ہیں اور تو 295C کا بالکل مستحق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.